अच्छा। सांस लेता हुआ वजूद भी आगे पीछे ना हो। आईने नो से डरना, तर्ज़े कहन पे अड़ना। वो बगैर कुछ दलील के और लॉजिक के वो सिर्फ आपके कहे पे बात नहीं मानेंगे, वो आपसे उसकी दलील मांगेंगे, वो उसके पीछे यानी ये वजह मांगेंगे कि आप हमें ये क्यों करना है, हमें ये क्यों कहा जा रहा है। हम्म। और माँ बाप भी अक्सर ऐसे करते हैं कि हमें भी मार पड़ी थी अपने माँ बाप से, हमें कुछ नहीं हुआ। कहा जाता है कि भी इस डिजिटल दौर में हम इमिग्रेंट्स हैं, ये नेटिव्स हैं। तो हमने नेटिव हाँ से बिल्कुल, सीखना है ना, हाँ। हम इमिग्रेंट्स हैं, हमने इनसे सीखना है। उन्होंने खुद भी अभी ज़िंदगी में इतना कुछ नहीं सीखा था, और वैसे भी जो कुछ उन्होंने सीखा था वो उस वक़्त के ज़माने से सीखा था, वो आज के ज़माने से नहीं सीखा था। ये मैंने तुमसे नहीं सीखा, मैं बच्चे से क्यों सीखूं। सब देखने और सुनने वालों को मेरे और शम्मा की तरफ से हमारे डिजिटल दालान में आदाब। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई गुफ्तगू के साथ, एक नए मौजू के साथ, और मेरे साथ हमेशा की तरह मेरी खूबसूरत प्यारी सी दोस्त मौजूद हैं जो कि अपनी एक शॉर्ट लेकिन आई होप अच्छी हॉलिडे से वापस आ चुकी हुई हैं, तो हम उसको वेलकम करते हैं। शम्मा, क्या हाल है, ठीक हो? बिल्कुल ठीक-ठाक, तुम सुनाओ तुम्हारा कैसा गुज़रा दिन? मेरा अच्छा गुजरा। तुम पहले अपनी हॉलिडे का हाल अहवाल सुनाओ हमें कि कैसा रहा, कैसा गुजरा टाइम, एंजॉय किया? हॉलिडे मच टू शॉर्ट। हाँ, छोटा-सा था लेकिन बहुत अच्छा, दोस्तों से मिली, बहुत कुछ सीखा, और बहुत प्यारी जगह है जिधर मैं गई थी, एक हिंटरलैंड के अंदर, तो वो आर्ट के लिए बड़ी मशहूर है। तो उधर हम्म। काफ़ी इंस्पायर किया मुझे लोगों ने। ओह, गुड गुड। बेशक अगर शॉर्ट थी लेकिन इंस्पायरिंग थी तो इट्स गुड कि ज़ाहिर है आप कुछ सीखते हो, कुछ इंस्पिरेशन लेके आते हो, एज़ यू सेड लास्ट टाइम कि भी तो कुछ लिख रही हो तो यू नीड दैट ब्रेक एंड इंस्पिरेशन। सो आई थिंक अच्छा हो गया तुम्हारे लिए, एक फ्रेश स्टार्ट लेता है जब एक ब्रेक आता है, तो इट्स हाँ, गुड। हाँ। तो ये तो खैर तुम भी जानती होगी, ज़रा तुम भी लिखती हो, बल्कि तुमसे मुझे किसी दिन बैठ के टिप्स लेनी चाहिए कि आपके ज़हन में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं, उनको ज़हन से कागज़ पे मुंतकिल करना एक ना बहुत बड़ा लंबा सफ़र लगता है। यानी कभी ऐसा, यानी बैठ के ख़ुद को जब तक फोर्स ना करो तब तक लिखने का टाइम निकलता नहीं है। तो हमने हाँ, फिर ऐसे ही किया कि टाइमर लगा के, सुना हो हाँ, तुमने उसका नाम, प्रोमोडोरो टेक्निक उसे कहते हैं, और मेरे हाँ, लिए वो हाँ। काम करती है वैसे ना, क्योंकि मैं हुँ, वरना बहुत डिस्ट्रैक्ट होती हूँ। तो उसमें कि हुँ, टाइमर आपने लगाना है, मैं 45 मिनट्स का लगाती हूँ, तो फिर उसमें बस फोकस करके लिखना है, फिर हुँ, 15 मिनट की ब्रेक। हाँ, हुँ। अच्छा, मैं ऐसे नहीं लिख सकती। मुझे अम, एक एक आई डोंट नो, दिन का कोई भी हिस्सा हो सकता है। जब एक अर्ज होती है कि कुछ ज़हन में होता है, कुछ यानी कि लिखना है, सो आई जस्ट नीड टू फाइंड अ कॉर्नर और एक क्वाइट प्लेस कि बस मतलब मैं उसको लिख लूँ। तो मुझे फिर टाइमर की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए उस दौरान। मतलब कुछ भी, कोई अच्छा। साँस लेता हुआ वजूद भी आगे पीछे ना हो सिवाय मेरे। सही है, सही है। तो बस और ये है। हाँ, तो उर्दू, तुम तो उर्दू में लिखती हो, जिसकी मैं उर्दू में यानी लिखती एक हूँ, और हाँ। भी। हाँ, मैं उर्दू से ख़ात से लिखना आसान हुँ, समझती हूँ। हुँ। टाइपिंग मुझे उर्दू में बहुत मुश्किल लगती है। हाँ, नहीं, मैं यूज़्ड टू हो गई हूँ टाइपिंग की, क्योंकि काफ़ी अरसे से टाइप कर रही हूँ। हुँ। अब तो सब कुछ फ़ोन पे ही नहीं, वो टाइप हो जाता है और वो ईज़ी है मेरे लिए उस तरीके से। लेकिन मैं हाथ से भी अच्छा। नहीं, पेपर पे भी लिखती हूँ। वो जो सैटिस्फैक्शन आपको पेन एंड पेपर की हाँ, सैटिस्फैक्शन है, क्योंकि हम ओल्ड स्कूल लोग हैं, तो वो जो है वो नहीं, वो डिजिटल लिखने में उतनी मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं होती जितनी यानी मैं जब लिख रही होती हूँ, तो वो जितना फ्लो या जितना वो मुझे मज़ा जब पेपर पे लिख रही होती हूँ वो आता है, वो नहीं। और नॉर्मली मैं क्या करती हूँ शम्मा कि मैं जब मतलब कुछ लिखना होता है, मैं पेपर पे लिख लेती हूँ। यानी जो हाँ, भी मेरे आइडियाज़ होते हैं या एक जो भी उस वक़्त एक रॉ थॉट्स आ रही होती हैं, वो सारी मेरी पेपर पे चली जाती हैं। फिर उसके बाद जब उनको बैठ के तो फिर उनको ठीक करना, उनकी नोक पलक सँवारना, वो फिर मैं उसको अपनी जब टाइप कर रही होती हूँ, तो फिर उसमें जो मुझे ऐड करना है या कुछ निकालना है या उसको यदि हाँ, उसको बेहतर करना है, तो फिर वो उस पे हो जाता है। लेकिन जो मेरे रॉ थॉट्स हैं, वो हाँ। पेपर पे ही जाते हैं। वो उसके लिए मुझे आई थिंक पेन एंड पेपर अच्छा ही हुआ चाहिए। तुमने ये मेंशन किया, क्योंकि ये मैं भी बिल्कुल ऐसी हूँ कि मुझे भी हाथ से लिखना कागज़ पे पसंद है, क्योंकि हमने वही किया है। तो आजकल की जो जनरेशन है वो तो
یعنی جس سپیڈ سے سوچ رہے ہوتے ہیں اسی سپیڈ سے ٹائپ کر رہے ہوتے ٹائپ ہیں. کرتے ہیں. آئی نو سیریسلی. اور بلکہ یہ تم نے آج کل کی جنریشن کا جو ذکر کیا، آج میں ایک اپنی دوست سے ملی. میں تمہیں بتایا تھا کہ میں نے بھی آف لیا ہوا ہے پورا ویک کام سے، کہ بھی تھوڑا اپنے ساتھ وقت گزارا جائے، کیونکہ ایک نارمل جو ایک آپ کی روٹین ہے 9 to 5. ہم لوگ جو جاب کرنے والے اسپیشلی لوگ ہیں، تو ایک بڑی وہ روٹین چل رہی ہوتی ہے. پھر گھر آ کے تو اور 100 طرح کے آپ کے کام، بچے، گھر چل رہے ہوتے ہیں. تو اپنے لیے یعنی اس طرح خاص بس اپنے ساتھ وقت گزاریں، کچھ نہ کریں، ایک لیزی جو ہاں ٹائم ہے وہ اس کی ضرورت تھی. تو میں نے یہ ویک آف لیا کام سے. تو پھر کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی، میری ایک دوست ہے بڑی اچھی، تو ان سے ملنے کا تھا پلان، تو بس نہیں بن رہا تھا. تو میں نے ان کے ساتھ پلان بنایا، ہم لوگ ملے. تو بات ہو رہی تھی وہی کہ کیا چل رہا ہے زندگی میں. تو اس کا بھی ایک بیٹا ہے، میرے بڑے بیٹے سے تھوڑا سا بڑا ہے. وہ کافی پریشان تھی، اور مطلب یعنی وہ کمپلین کر رہی تھی کہ بھی بڑا یعنی کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہے، اور جنریشن گیپ کی وہ کمپلین کر رہی تھی کہ بھائی بچے ہمیں نہیں سمجھتے، ہم بچوں کو نہیں سمجھتے. اور میں سوچ رہی تھی کہ بھی یہ کیا ہے، یہ ٹرم ہم لوگ کیوں کمپلین کرتے ہیں کہ گیپ آ گیا ہے، یعنی ایک فاصلہ ہے بچوں میں اور والدین میں. تو اگین چونکہ اب ہم یہ دالان کا سلسلہ ہے، تو جو بھی اس طرح کا کوئی ٹاپک ہوتا ہے تو مجھے اچھا چلیں شمع سے کریں گے بات، بیٹھ کے ڈسکس کریں گے، اس کو ایکسپلور کریں گے کہ بھی یہ کیا ہے، یہ ٹرم کیا ہے، اور یہ کیوں ہے اگر یہ اصطلاح استعمال ہو رہی ہے اور بہت زیادہ لوگ کمپلین کر رہے ہیں. ہم میرے بھی جیسے ہاں بچے بڑے ہو رہے ہیں، تو ہمیں بھی کہیں نہ کہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہاں. میرا خیال ہے کہ اس پہ بات اس کریں آج. اس میں ہاں اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کچھ صرف آج ہمارا مسئلہ نہیں ہے. جب احرام مصر سے بھی پتہ ہے نکلے تھے ٹیبلٹ جو 4,000 ہاں سال ہاں ہاں پرانی ہاں ہے، اور اس میں بھی 4-5 ہزار سال. ہاں ہر جو یعنی بڑے بوڑھوں کو یہی ہمیشہ شکایت ہوتی ہے کہ آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ منہ پھٹ ہیں، بزرگوں کا احترام نہیں کرتے. تو وہ ساری چیزیں، اور وہ صرف کافی زیادہ پرانے معاشروں سے اس طرح کی چیزیں نکلی ہیں کہ بلکہ وہ ہر بڑی انٹرسٹنگ، میں تمہاری بات قطع کر رہی ہوں کہ جو تم حوالہ دے رہی ہو، میں پڑھ رہی تھی ایک جگہ کہ امیجز کو یوز کر کے جو ایک وہ لکھا جاتا تھا، تو اس کو ڈیسائفر کرنے میں 3-4 سال لگے کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے. اور جب وہ ڈیسائفر ہوا تو وہ بچوں کے بارے میں شکایات تھی کہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ ہاں بات نہیں سنتے، اور معاشرہ جو ہے بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، اور پہلے کا معاشرہ جو ہے وہ ہاں اچھا تھا، اب تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ یہ سدھرا ہوا شکایات تھا. شروع ہاں سے ہیں. بالکل. ہاں تو شکایت ظاہر میں بھی کرتی ہوں کہ لیکن آئی نہیں، تم تھنک مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تم شکایت اپنے والدین سے کرتی ہے یا بچوں سے کرتی ہے؟ ہمیں تو یہ بھی پوچھنا ہے نا بھائی. دونوں سے آئی تھنک ہر جنریشن کو ہر جنریشن اپنا تم لے لو کو اپنے بڑوں سے بھی شکایت ہوتی ہے اور اپنے بچوں سے بھی شکایت ہوتی ہے ہاں کسی نہ کسی لحاظ سے. ہاں اور کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کی ہر چیز ہر جنریشن میں بدلتی ہے، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ جتنی تبدیلی ہمارے دور میں آئی ہے وہ ہیومن ہسٹری میں کم ہی دیکھنے کو ملی ہے. کہ ہمارے بچپن میں اور اب آج کل کے بچوں کے بچپن میں زمین آسمان کا فرق ہے، جو ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ اور ساری چیزیں. تو اب جو میرا خیال ہے جو ہمارا جنریشن گیپ ہے وہ شاید پچھلی جنریشنز کے جنریشن گیپ سے کافی بڑا ہے. زیادہ ہے. ہاں تمہیں ہاں بھی یہ لگتا ہے؟ بالکل بالکل ایسا ہی لگتا ہے. تو ایک تو میرا خیال ہے شمع ہم اس چیز کو ایکسپلور کریں کہ یہ جو ٹرم ہے گیپ، جنریشنل گیپ کہہ لو، یہ کمیونیکیشن کا جو گیپ ہے، یہ ہم کہہ لیں یہ کیا ہے، ہم کیوں یعنی اس کی یعنی اس کا کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ گیپ آ گیا ہوا ہے. اور پہلے تو ہم میرا خیال ہے اس اصطلاح کو ہی ہم ایکسپلور کریں. تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ what does it mean when you use this term؟ جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ تھی کہ جب ہم کوئی بھی جنریشن جب ہم بڑے ہوئے تو ہماری یعنی پولیٹیکل کلائمیٹ، اکانومی، یعنی جو کچھ ہم نے دیکھا سنا، کلچر، وہ ہمیں بناتا ہے، اور ہماری پرسنالٹی، ہماری تھنکنگ، ہمارے بلیفس سارے اس سے آتے ہیں. تو ظاہر ہے جب اگلی جنریشن آتی ہے تو ان کی وہ سارے اسپیکٹس مختلف ہوتے ہیں، تو ان کے جو خیالات بنتے ہیں وہ
اس بدلے ہوئے زمانے کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، تو وہ ان میں جو آئی تھنک گیپ کے علاوہ کوئی اور لفظ میرے ذہن ورڈ میں نہیں آ نہیں، رہا کہ ان میں جو آ جاتی ہے جو ایک نئی تبدیلی ہے بیسکلی، جو جہد. ہاں 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 ہاں، جو یعنی وقت کے ساتھ، اور جو بدلتے وقت کے ساتھ جو تبدیلی آ رہی ہے، تو اس کو بہرحال سمجھتے کہ جو ناکامی ہے اس کو پھر ہم گیپ کا نام دے دیتے ہیں، مجھے تو ایسے لگتا ہے کیونکہ ہم ہاں. اور ناکامی یہ دونوں طرف سے ہے. ہاں ہاں ناکامی بڑوں کی طرف سے بھی ہے، اور جیسے وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اکثر ہم جو بڑے لوگ ہیں، ہم میں یہ عادت ہوتی ہے کہ تبدیلی ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ایک دفعہ بندہ ایک سیٹ ہو جاتا ہے تو وہی آئین نو سے ڈرنا، ہوں طرز کہن پہ اڑنا. اور ہم کہتے ہیں کہ بس جو ہم سیکھائے ہیں بس وہی ٹھیک ہے. اور نئی جنریشن میں بھی یہ ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور وہ ہوں اپنے رولز دوسروں پہ لاگو کرتے ہیں کہ جو اور ان کی کانٹیکسٹ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. میں اگر اسی چیز کو لوں، ظاہر ہے جیسے میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، اور اب چونکہ اسپیشلی ویسے بھی جب بچے ٹین ایج میں جاتے ہیں تو آپ کے کنفلکٹس کا جو ریشو وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اب اپنے آپ کو ایز این انڈیویجول پراپر ایک گرون اپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یعنی وہ بغیر کچھ دلیل کے اور لاجک کے وہ صرف آپ کے کہے پہ بات نہیں مانیں گے، وہ آپ سے اس کی دلیل مانگیں گے، وہ اس کے پیچھے یعنی ایک وجہ مانگیں گے کہ ہمیں یہ کیوں کرنا ہے، ہمیں یہ کیوں کہا جا رہا ہے. وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح سمپلی ایک انسٹرکشن دے کے نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی یہ کرو. وہ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں کرنا ہے، کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے. تو میں پھر سوچتی ہوں کہ پھر جب یہ جو تبدیلی ہے جو آئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ گیپ آ رہا ہے، تو بدلنے کی زیادہ ضرورت کسے ہے؟ بچوں کو ہے یا والدین کو ہے؟ ہاں، یہ میں سمجھتی ہوں کہ دونوں کے ہے، یعنی یہ تو ہم اس کو مانتے ہیں کہ بھئی دونوں کو ہے، لیکن زیادہ ذمہ داری کس کے کندھے پہ؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ آئی تھنک یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بچوں کی عمر کتنی ہے. اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو پھر ذمہ داری آپ کی ہے، کیونکہ ہوں بچوں کا دماغ ابھی بن رہا ہے، وہ اس طرح سے باتیں سمجھنے کے ان سے توقع نہیں کی جا سکتی. ہوں تو اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے جو بڑے ہوتے ہیں تو تب زیادہ ذمہ داری بچوں کی بنتی جاتی ہے، کیونکہ ایک عمر آتی ہے جس میں آپ کو اپنے والدین کو بلیم کرنا چھوڑ دینا چاہیے، یعنی اپنی ذمہ داری خود اٹھانی چاہیے. اور بلکہ میں بھی اس مرحلے سے میں بھی گزری ہوں کہ جب میں خود ماں بنی ہوں تو پہلے میں نے سوچا کہ اکثر چیزیں جو میرے ماں باپ کی پیرنٹنگ کے بارے میں سوچا کہ اتنے زیادہ بچے تو انہوں نے ایسا کیوں نہیں سوچا کہ جس طرح میں سوچتی ہوں کہ ہر چیز کے بارے میں پلاننگ، کہ انہوں نے اسکول میں کدھر جانا ہے، فائنینشیل وہ. اور پھر اب میں سوچتی ہوں کہ وہ شاید فیئر نہیں ہے، کیونکہ میں ان سے وہ توقعات کر رہی ہوں جو مجھے خود سے ہیں. اور میں حالانکہ وہ جب والدین بنے ہمارے والدین تو وہ ہم سے کافی چھوٹے تھے، انہوں نے خود بھی ابھی زندگی میں اتنا کچھ نہیں سیکھا تھا، اور ویسے بھی جو کچھ انہوں نے سیکھا تھا وہ اس وقت کے زمانے سے سیکھا تھا، وہ آج کے زمانے سے نہیں سیکھا تھا. آج کی طرح معلومات، ایجوکیشن اس طرح فریلی نہیں تھی اویلیبل. تو ہاں، اب یعنی میں ایک قسم کا فل سرکل ہو کے کہ ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے مطابق ٹھیک تھا. فیصلے کرتا ہے. ہاں. ہاں، اپنے حالات کے مطابق، اپنے زمانے کے مطابق وہ فیصلے کرتے رہے. جس طرح کے ریسورسز ان کو اویلیبل تھے، جس طرح کی سپورٹ ان کو اویلیبل تھی، جس طرح کی تعلیم ان کو اویلیبل تھی، اپرچونیٹیز ان کو اویلیبل تھی، اس کے حساب سے انہوں نے فیصلے بالکل. کیے. ہاں. اور پھر جیسی روایات، جیسا کلچر ان کو ملا ہوا تھا، جیسا معاشرہ، معاشرے کی جو حیت وہ تھی، اس کے مطابق انہوں نے اپنے تئیں تو کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں کرتا. آپ جب بھی کوئی فیصلہ ہاں. کرتے ہیں ہاں. تو یہی سوچ کے کرتے ہیں کہ ہم بہترین کر رہے ہیں. اپنے حساب سے انہوں نے بہترین فیصلے کیے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے جب اگر ہم اپنے والدین کی بات کریں تو ہم اپنے وقت میں رہ کے ان کے وقت کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ صحیح بات نہیں ہے. ہمیں یعنی ان کے وقت کا اگر مشاہدہ کرنا ہے یا اس کو انالائز کرنا ہے تو ہمیں پھر تھوڑا یعنی اس وقت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے.
صرف ان فیصلوں کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی یا ان کو دیکھنے کی اور ان کو جج کرنے کی بات نہیں ہوتی. آپ اس وقت کو بھی انالائز کریں کہ وہ کیا تھا اور اس کے مطابق انہوں نے کیا فیصلے کیے ہیں. تو ہی میرا خیال ہے کہ ہم تعصب سے پاک ہو کے جو ہے وہ ہوں. یعنی بات کر سکتے ہیں. ہاں، تم اپنا بتاؤ کہ تمہارا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہاں، میری جو رائے ہے نا اس کی جو یہ ٹرم ہے جنریشنل گیپ جس کو ہم کہتے ہیں، اٹس آل اباؤٹ کمیونیکیشن. اگین وہی جو میں بات کر رہی تھی کہ اگر ہم کمیونیکیٹ نہیں کر رہے، ہم اگر اپنے والدین سے نہیں کر رہے یا ہمارے بچے ہمارے ساتھ نہیں کر رہے یا ہم اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کر رہے یا ہمارے والدین ہم سے وہ اس طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہے، تو وہ گیپ آ جائے گا، الٹیمیٹلی گیپ آ جاتا ہے. اچھا آپ چھوڑ دو جنریشنز کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، تو جو والد یا والدہ بچوں کے ٹورڈز زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوگا، ان کی بات زیادہ سنے گا، ان کی بات کو سمجھے گا، ان کے ساتھ وقت گزارے گا، ان کے پرابلمس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، بچوں کا جھکاؤ اس پیرنٹ کی طرف زیادہ ہوگا. اور وہ جو دوسرا وہ نہیں کر رہا اس کے ساتھ نو میٹر کہ وہ کتنی آپ سے محبت کر رہا ہے، وہ کتنا یعنی مطلب آپ کے لیے ایفرٹس کر رہا ہے، لیکن اگر آپ بچوں کو وہ وقت نہیں دے رہے یا بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کرے تو گیپ آ جاتا ہے، وہ ایک فاصلہ آ ہاں. جاتا ہے. جیسے میں اگر اپنے گھر کی مثال دوں تو میں اور میرے میاں اور ہمارے 2 بچے. اب میرے میاں، میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ جس طریقے جتنی محبت میرے میاں اپنے بچوں سے کرتے ہیں شاید ایک ماں ہو کے میں اتنی نہیں کرتی جتنے وہ کیئرنگ. اس لحاظ سے میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میں ایک انتہائی نکمی اپنے آپ کو ماں تصور کرتی تھی کہ بھئی میرے مقابلے میں وہ بچوں کے ٹورڈز بڑا وہ نہیں خیال نہیں، رکھتے تھے. تمہارا رول کچھ اور تھا. ہاں. اس میں ذرا ایک یہ بھی تھا کہ دن میں اگر بچوں کے پاس ہوں، یہ رات کو اگر کام کر رہے ہیں اور میں دن میں بچوں کے پاس زیادہ وقت کے لیے ہوں، اویلیبل ہوں، بچوں کے مسائل سن رہی ہوں، ان کچھ ہے وہ حل کر رہی ہوں، اور یہ مطلب اتنی وہ ایموشنل سپورٹ کے لیے یہ موجود نہیں ہے، تو اس کا کیا ہوا کہ بچے بہت محبت کرتے ہیں اپنے باپ سے، لیکن جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں، وہ مجھ سے ہی. ہاں. اور کبھی کبھی میں چڑ جاتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ کچھ انہوں نے اب اعظم سے بھی بات کرنی ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ آپ خود بات کریں، تو وہ مجھے ذریعہ بنائیں گے کہ نہیں آپ کریں، آپ بات کریں. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہاں. وہ انہیں مطلب اعظم کو سختی نہیں کرتے، کچھ وہ ایسا نہیں ہے، لیکن وہ کمیونیکیشن کا جو میری طرف سے شاید ایک فریکوینٹ چل رہا ہے ادھر سے وہ اتنا نہیں ہے، تو بچے الٹیمیٹلی وہ ایک جھکاؤ جو ہے وہ اس طرف آ جاتا ہے. اور کئی گھروں میں جو ہے وہ ہاں. بچے ہاں. اپنے ہاں. والد کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ اٹیچڈ ہوتے ہیں ہاں، ماں کی بالکل. نسبت. تو یعنی یہ میرے نزدیک اٹس آل اباؤٹ کمیونیکیشن. جہاں اس کا لیک آئے گا وہاں پہ گیپ آئے گا. وہ اوبویسلی ہاں. جو بھی تعلق ہے وہ ہاں. کمیونیکیشن سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے اور اسی پہ اینڈ ہوتا ہاں، میں اتفاق کرتی ہوں اس میں، کیونکہ مجھے گھر سے نکلنے سے پہلے جب تک ہم گھر تھے مجھے ایسے یعنی کوئی جنریشن گیپ نہیں لگتا تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ، کیونکہ ہم ہر بات کر سکتے تھے اور ہمیں ایک قسم کا یعنی بچوں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا تھا. لیکن ظاہر جو آپ اپنی عملی زندگی میں جاتے ہو اور اپنے خود آپ کو تجربات ہوتے ہیں تو پھر آپ کمپیئر کرنا شروع کرتے ہو اپنے تجربے کو اور اپنے والدین کے کہ انہوں نے ایسے کیوں نہیں کیا. والدین کی غلطیوں سے ہم بھی سیکھتے ہیں، اور جو کچھ ان سے ہو نہیں پایا ہم وہ اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک مثبت بات بھی ہے. لیکن آئی تھنک کبھی کبھی ہم ایک قسم کا ٹروما پاس آن کر دیتے ہیں، جس کی تمہیں میں ایک مثال دوں گی جو جنریشن گیپ سے تھوڑی ٹینیوسلی ہی ریلیٹڈ ہے. لیکن اکثر تمہیں پتہ ہے میڈیسن میں ایک کلچر ہے بہت ایک قسم کا ٹاکسک سا، کہ جو سینئر ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ جونیئر ڈاکٹرز کو اچھا ٹریٹ نہیں کرتے، اور یہ کافی ملکوں میں ایسا ہوتا ہے. یہ صرف آسٹریلیا میں بھی ہے، یو کے میں بھی ہے. اور ان کا کہنا کیا ہوتا ہے کہ دیکھو جب میں جونیئر ڈاکٹر تھا اس وقت تو ہم تو پورا ہفتہ ہسپتال میں رہتے تھے، ہم تو کوئی بریک نہیں لیتے تھے. آج کل کی جنریشن ہے یہ 40 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کرنا چاہتے، اور ان کی تنقید یہ ہوتی ہے. لیکن وہ جو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جو آج کل کی جنریشن ہے، ٹھیک ہے وہ آپ جتنا لمبا وقت کام نہیں کر رہے لیکن ان کا ورک لوڈ دیکھیں. آپ کا ورک لوڈ ایسا تھا کہ آپ یعنی رات کو آپ جا کے سو بھی سکتے تھے. اب تو یعنی ہمیں
ایک 5 منٹ کی بریک لینے کا ٹائم نہیں ہوتا آج کل کے ینگ ڈاکٹرس کو. تو اکثر جو ہوتی ہے نا ایک دوسرے کی ایک قسم کی ایمپتھی کے لیک کی وجہ سے وہ چیزیں آتی ہیں. اور ماں باپ بھی اکثر ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں بھی مار پڑی تھی اپنے ماں باپ سے، ہمیں کچھ نہیں ہوا، تو پھر ہم وہ پاس آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں ہم نے تو کبھی آواز نہیں اٹھائی اپنے، ہم نے تو کبھی منہ پھاڑ کے نہیں پوچھا کہ ایکسپلین کرو، یا پھر ہم تو بس تابعداری سے بغیر سوال پوچھے. سو ہمیں ایکسپیکٹیشن وہی ہوتی ہے کہ جو ہم نے کیا آگے ہمیں بھی اسی طرح کی رسپیکٹ ملے. رسپیکٹ ملے. جو ہے نا شمع، لرننگ ڈیولپ نہیں کر رہے وقت کے ساتھ اور حالات کے ساتھ اپنے آپ کو بدل نہیں رہے. جیسے دیکھو میں اگر اپنی مثال دوں کہ میں جب اب میرے بچے ہیں اور میں ایک والدہ ہوں، اسٹیج پہ ہوں، پیرنٹنگ کی ذمہ داری ہے مجھ پہ، تو میں نے اگر اپنی لرننگ روک دی ہے نا اس اسٹیج پہ کہ جب میرے بچے ہوئے ہیں اور میں نے سوچا کہ اب یعنی یہاں پہ میں اب ایک پرفیکٹ بندہ ہوں، اب مجھ سے میرا جو سورس آف انفارمیشن اور سورس آف لرننگ ہے میں ہوں، مجھ سے بچوں نے سیکھنا ہے. ہم نے بچوں سے کچھ نہیں سیکھنا کیونکہ ہم نے دنیا دیکھ لی ہوئی ہے، یہ اب اس دنیا میں نئے آئے ہیں، تو ہم سے سیکھیں، ہم نے ان سے کچھ نہیں سیکھنا. یہ ہے پرابلم. جو ہم اپنی لرننگ روک رہے ہیں وہ غلطی ہے. ہم نے بھی ساتھ ساتھ لرن کرنا. کہا جاتا ہے کہ بھی اس ڈیجیٹل دور میں ہم امیگرینٹس ہیں، یہ نیٹیوز ہیں، تو ہم نے نیٹو ہاں سے بالکل، سیکھنا ہے نا، ہاں ہم امیگرینٹس ہیں، ہم نے ان سے سیکھنا ہے. تو ہم اگر امیگرینٹس ہاں ہو کے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ نیٹیوز ہم سے سیکھیں تو ایسے نہیں ہوگا نا، ایسے پرابلم ہوگا. ہاں تو کہیں ہمیں بھی ایز پیرنٹس کمپرومائز کرنا ہے. تو جہاں پہ ہم وہ کمپرومائز نہیں کرتے وہاں پہ مسائل ہوتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں نے اپنے بچوں سے سیکھی ہوں، میں روزانہ کی بنیاد پہ سیکھ رہی ہوں. میں چھوٹی سی تمہیں مثال دیتی ہوں. ہم یہ جو ہمارا یہ چینل ہے، تو جیسے میں کوشش کر رہی ہوں کہ ایڈیٹنگ میں خود کیا کروں، اور تھم نیل پہ میں اسٹرگل کر رہی ہوں ابھی نا، کیونکہ وہ اس کا ایک اچھا ڈیزائن کرنا اور سارا. تو جو ہاں میرا بڑا بیٹا وہ آرٹسٹ ہے، تو اس نے ایک تو سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ اے آئی جنریٹڈ کوئی چیز استعمال نہیں کرنی، کیونکہ یہ جو ہے وہ حق مارا جا رہا ہے جو ریئل آرٹسٹ ہیں ان کا، تو وہ نہیں کرنا. میں ہی سیڈ کہ مما میں خود بناؤں گا اور میں آپ کو سکھاؤں گا کہ اس کو کیسے کرنا ہے. وہ اتنا وہ اچھا ایک اس کا وہ ایک سسٹم ہے شمع جو وہ استعمال کر رہے ہیں، دیٹس سو کمپلیکیٹڈ. اور میں اس کے ساتھ، اور ہاں میں سچی بات بتا رہی ہوں، اس نے ٹریول کرنا تھا جب جس دن، اسے ایک رات پہلے کی بات ہے یہ، ہاں ایک رات پہلے کی بات ہے. تو ہم نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی، تو میں نے کہا زین لیکن مجھے سکھاؤ ساتھ میں نا، کہ میں سیکھنا چاہتی ہوں، کنٹرول میں لوں گی اور تم مجھے گائیڈ کرتے جاؤ نا کیسا. یو نو می کہ میں ہاں ہاؤ مچ آئی لو ٹو لرن نیو تھنگس، اور میرے لیے یہ پیشن ہے کہ میں ہاں کچھ کروں. وہ اتنا کمپلیکیٹڈ وہ سافٹ ویئر تھا وہ جو استعمال کر رہا تھا کہ میں روحانسی ہو گئی، لٹرلی میں رونا شروع ہو گئی. I was like یہ کیسے ہوگا، یہ نہیں ہو رہا مجھ سے. مما اٹ ول ٹیک ٹائم، تم 2-4 دفعہ بناؤ گی میرے ساتھ تو تمہیں آ جائے گا نا. سرپرائز تم کیسے کر لیتے ہو. تو ہم نے بچوں، اور میں اگر وہاں پہ یہ کہہ دوں کہ نہیں بھی مطلب یہ میں نے تم سے نہیں سیکھنا، میں بچے سے کیوں سیکھوں، مطلب میں بڑی ہوں، میں نے اس سے نہیں سیکھنا. کیوں نہیں سیکھنا، یہ اس کی ایکسپرٹیز ہاں ہے، یہ بالکل. اس کی وہ فیلڈ ہے. تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کے، مجھے اس کے ساتھ پاس اس سے سیکھنے میں مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے. ہم لوگ جو وہ ایک بنا دیتے آئی ہیں نا تھنک ایک وہ ہاں بہت بہت بڑی تم نے بات کی ہے، اور میں بالکل اس سے اتفاق کرتی ہوں کہ وہ جو کہ ہیوملٹی ضروری ہے، ہاں کہ ہمیں ہاں سب کچھ نہیں آتا. نہیں اور آتا، اور اور کبھی آئے گا، غلطیاں ہم سو کرتے ہیں. سال کے بھی ہو جائیں گے، نہیں آئے گا. ہر عمر میں آپ، اور یہ نہیں کہ اگر آپ فرض کرو میں نے آئی ہوپ کہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں لوگوں سے سیکھ نہیں میں ہر کسی سے سیکھتی ہوں یار. اپنے جس جو نرسز کام کر رہی ہیں ان سے سیکھتی ہوں، ان سے سب سے زیادہ میں نے سیکھا ہے، کیونکہ ان میں ان کے پاس تجربہ اتنا ہوتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے. اور بچوں سے، میں اپنی 4 سالہ بچی سے میں نے بہت باتیں سیکھی ہیں. یہ جو گیپ کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، اس میں مجھے ایک چیز شمع ایک اور بھی جو فیل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو اب کیا ہے، آپ چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں جو ہے وہ ایک فون ہے یا کمپیوٹر ہے، یہ لازمی حصہ ہو گیا، ہم بچوں کو دور نہیں رکھ سکتے. میں نے اپنے بچوں کو بہت زیادہ اسکرین ٹائم کے حوالے سے ریسٹرکٹڈ کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے اب وہ اسٹیج پہ ان کا سارا جو اسکول کا کام ہے، ہوم ورک ہے، ان کے ریسورسز سب ان کے لیپ ٹاپس پہ، ان کے فون پہ. میں کتنا ان کو ریسٹرکٹ کر سکتی ہوں. کہیں نہ کہیں ان کا ایکسپوجر وہ ہو رہا ہے اور ہوتا ہے، آپ جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں.
تو وہ جو انفارمیشن ان کو وہاں سے مل رہی ہے اور ہماری انفارمیشن جو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے اور ہوتی ہے، تو جب اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو پھر کوشچن کرتے ہیں اسے، اور جب ہاں وہ بالکل. کوشچن کرتے ہیں اور جب ہمارے پاس اس کا آنسر نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے پاس آؤٹ ڈیٹڈ انفارمیشن ہے، ان کے پاس جو ہے وہ ایک لیٹسٹ انفارمیشن آ رہی ہے جو کوئک ہے، جو فاسٹ ہے، جو شاید زیادہ ویریفائڈ ہے، اسٹیبلشڈ ہے. جب وہ بات کرتے ہیں تو جب ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے، اس کا جواب نہیں دے سکتے تو ہم کہتے ہیں کہ تم بدتمیز ہو، تم یہ کوشچن کیوں کر ہاں رہے ہو، حالانکہ وہ اپنے کوشچن ہاں کا آنسر مانگ رہے ہیں، ایک دلیل مانگ ہاں رہے ہیں. ہم سمپل ایک دلیل کو جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بدتمیزی، چھوٹی چھوٹی چیزیں بہرحال ہے جو مل کے ہمیں پھر ہم ایز پیرنٹ کہتے ہیں کہ وہ نہیں بڑا گیپ آ گیا، بچے بات نہیں سنتے. ایسا نہیں ہے، ہاں وہ اپنے لحاظ ہاں سے اپنے وقت کے لحاظ سے چیزیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم پیچھے کھڑے ہیں، ہمیں بھی 2 قدم اب آگے آنا ہوگا ان کے ساتھ قدم سے قدم ہاں ملانے آئی کے لیے تھنک. کہ آپ ختم ہاں کرنے کے لیے. جو تم نے بات کی ہے ٹیکنالوجی کی، یہ والی بات بھی وہی ازل سے چلی آ رہی ہے کہ جو بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں اس ٹیکنالوجی نے تو تباہ کرنا ہے ہمیں، یہ بس انسانیت ختم ہو جائے گی بس اس نئی ٹیکنالوجی سے. لیکن جیسے کہ پرنٹنگ پریس آیا تھا تو بھی یہی بات ہوئی کہا تھی، گیا اور تھا، ہاں ہاں نا ہاں لیکن آئی تھنک جو ہسٹری نے ثابت کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر نئی ٹیکنالوجی کی ایک دو دھاری تلوار ہے. اس ہاں سے ٹھیک ہے، اس سے نقصانات ہوتے ہیں لیکن ان سے فائدے بھی ہیں، اور جب تک اس کو سیکھیں گے نہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اس کو صحیح طریقے سے کیسے استعمال کرنا ہے. کرنا بالکل. تو اسکرین ٹائم کا بھی میرا یہی ہے کہ ہم بالکل اسے ریموو نہیں کر سکتے، نہ ہمیں کرنا چاہیے اپنی بچوں کی بالکل زندگی سے، کیونکہ وہ ایسی ایک دنیا میں جا رہے ہیں جس میں وہ ضرورت ہے یہ ان کی زندگی ہے، تو ہاں انہیں ان اسکلز کی ضرورت ہے. تو ہاں بجائے اس کے کہ بالکل ایک بلینکٹ بین کے، میں تو یہ سوچتی ہوں کہ ایک ایسے طریقے سے استعمال کریں جس سے جو اس کے نقصانات ہیں، جتنی بھی ریسرچ ہے وہ نقصانات اس کے کیا سامنے آ رہے ہیں. کمیونیکیشن اسکلز، سوشل کنیکشن، کیونکہ اسکرین پہ اب دیکھو میں اور تم اسکرین پہ ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں، وہ ایک ساتھ مل بیٹھنے کے بہانا برابر ہے. نہیں ہے. ہاں ہاں تو وہ جو ایک ساتھ مل بیٹھنے کے، ایک دوسرے سے بات کرنے کے جو فوائد ہیں سائیکولوجیکل، وہ اسکرینوں سے نہیں ملتے. تو ظاہر آج کل کی جنریشن میں جو مینٹل ہیلتھ کی ایک قسم کا پینڈیمک ہے، اس کے بارے میں بھی تم جانتی ہو. پاکستان کے بارے میں ذرا مجھے اتنی معلومات نہیں ہے، لیکن آسٹریلیا، انگلینڈ، ان سارے ملکوں میں مینٹل ہیلتھ ایک بہت بڑا ایشو ہے ایسے ہی نہیں، ینگ پاکستان لوگوں میں کے بھی لیے. بہت زیادہ ہاں چل رہا ہے ایشو. ہاں تو میں اس کو مینیج ایسے کرتی ہوں کہ ہم کھانے کی ٹیبل پہ کوئی اسکرینز الاؤڈ نہیں ہے، اور کھانا ٹی وی کے سامنے الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ ایک قسم کا چھوٹے بچوں کے لیے جب تک آئی تھنک، ذرا تمہارے تو بچے بڑے ہیں تو تھوڑا سا مختلف ہے. چھوٹے بچوں کو آپ اتنا دو نا، تو ایک یعنی انچ دو تو وہ میل مانگتے ہیں. تو جس دن اگر فرض کرو ایک دن میں نے نا جو ہوتے ہیں نا خشک سنیکس، یعنی کہ نٹس اور کشمش بچوں کو پسند ہے، وہ میں نے ٹی وی کے سامنے دی، تو وہ ایک دن وہ دے دو تو پھر اگلے دن کہیں گے کہ شاید پھر کھانا بھی ادھر ہی مل سکتا ہے. اس کو نا اور اونٹ کی طرح بڑھاتے جاتے ہیں اس رسی کو. لیکن ہم اکثر اکٹھے بیٹھ کے ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہیں، جیسے کہ نیچر ڈاکیومنٹریز ہو گئیں. بیئر گرلز کی ایک بچوں والی ایک ڈاکیومنٹری ہے، وہ میری بیٹی کو پسند ہے، تو وہ اکٹھے بیٹھے، کیونکہ اس کا یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں اسکرین کو ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم آپس میں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کے بارے ہاں میں سیکھ رہے ہیں. اور ہیومن ٹچ تو میرا ہے، کیونکہ آپ لوگ کیا ایک ہیومن کمپنی ہے، ہیومن ٹچ ہے، کمیونیکیشن ہے، بات کی جا رہی ہے، بات سنی جا رہی ہے، بیشک اسکرین سامنے ہے. بالکل ہاں ہاں. سو آئی تھنک بٹ آف بیلنس. لیکن وہ علامہ اقبال کو آج میں دوسری دفعہ کوٹ کرنے لگی ہوں کہ وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جوانوں کا پیروں کا استاد کر. بات کر. آئی ہاں تھنک اس میں کتنی وزڈم تھی، کیونکہ ان لوگوں نے جو دنیا ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان لوگوں نے انہوں نے جینی ہے، سنبھالنی ہے. ہاں تو انہیں فیصلے انہوں نے کرنے کا امانت حق ہونا کرنی ہے. چاہیے اس دنیا کے بارے میں. بالکل بالکل. یہ تو جو تم نے بات کی ہے نا، اصل میں دیکھو، اصل میں بات یہ ہے شمع کہ ہم اپنی جب ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ہم اس سے کنی کترا کے تو بلیم جو ہے وہ پھر نئی نسل پہ ڈال دیتے ہیں کہ بھائی وہ تو یہ.
اب دیکھو تمہیں پتا ہے کہ تمہاری رسپانسبلٹی کیا ہے کہ تم نے بچوں کو اگر اسکرین ٹائم سے جو ہے وہ دور کرنا ہے یا اس کو ریسٹرکٹ کیا ہے، تو اس کا متبادل تم نے ان کو اپنی کمپنی دینی ہے، خود کو اویلیبل کرنا ہے. تو تم نے ان کے سامنے اسکرین نہیں رکھی، خود کو رکھا ہے. تو یعنی یہ وہ چیز ہے نا ہاں کہ ہم ہاں وہ نہیں ہاں، کریں لیکن گے، اس میں اپنی ذمہ بھی داری پوری نہیں کریں گے اور بلیم کریں گے بچوں کو کہ بھی وہ ہماری بات نہیں سنتے اور مانتے نہیں. وہ جو تم نے پہلے بات کی کہ آج کل کے والدین ظاہر ہے دونوں والدین کام کر رہے ہیں، تو پھر وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ کنیکشن جب آپ دونوں کام کر رہے ہو، آپ نے گھر کے سارے یعنی تو وہ کنیکشن اپنے بچوں کے ساتھ بنانے کا بہت کم ٹائم رہ جاتا ہے. ہاں تو پھر اس لیے جو مائیں اگر بچوں کو آ کے اسکرین دیتی ہیں کہ مجھے کھانا بنانے دو، یا یعنی جو کام، کیونکہ ان کے پاس ہاں وقت آپشن نہیں نہیں ہے ہے نا، اس طرح وقت کا. نہیں ہے. ہاں لیکن اس میں بھی دیکھو جو کنٹرول ہے، جیسے اسکرین ریسٹرکشن کی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ بھئی بچے کیا دیکھ رہے ہیں، اس پہ تو کنٹرول اینی ہاؤ کیا، اگر آپ نہیں وہ کریں، لیکن وہ تو کنٹرول کر سکتے کہ بچے دیکھ کیا رہے ہیں. کیا کوئی کوالٹی ہاں کی چیز دیکھ رہے ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے، وہ بھی ضروری ہے. دوسری جو تم نے بڑی ایک اہم بات کی کہ ایک یعنی اپروچ جو ایک یہ رکھی جاتی ہے کہ بچے فون دیکھیں ہی نہ، بچے اسکرین دیکھیں ہی نہ، استعمال کریں نہ. یہ نہیں ممکن، کیونکہ دس از دی نیو ریئلٹی. یہ جو ڈیجیٹل ریئلٹی ہے، دس از بیسکلی نیو ریئلٹی. تو اگر ہم بچوں کو دور کریں گے تو یہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ہے. تو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ہم نے گائیڈ کرنا ہے کہ کیا ان کے لیے بہتر ہے، کیا ان کے لیے ٹھیک ہے. جب تک اوبیسلی وہ چھوٹے ہیں، جب بڑے ہوں گے تو وہ اپنے لیے وہ فیصلہ کریں گے. اور ہاں، ضرورت اس چیز اور کی ہے. ویسے بھی ہاں ہاں ہاں، جو چیز آپ بین کر دو وہ دنیا کی سب سے اٹریکٹیو چیز بن اٹریکٹیو جاتی چیز ہے. بن جاتی ہے. یہ تو ہاں ہیومن سائیکالوجی ہے. تو ہاں پھر یعنی ایسا کرنا تو بالکل بیوقوفی ہے کہ اگر ہاں آپ کہ بالکل ہی بین کر دیں اور اگر اسکرین دور کر ہاں دیں ان کو. ہاں ہاں اور پھر وہ ظاہر ہے جیسے اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر یہ نیو ریئلٹی ہے اور بچوں کو دور کریں گے تو بچوں کو پیچھے رکھیں گے. پھر وہ زمانے کے ہاں قدم کے ساتھ قدم نہیں ملائیں گے. ایک مجھے بات یاد آ رہی تھی، جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں اپنے بچوں سے اپنے والدین سے شکایات تھی کہ بھئی وہ ہماری بات نہیں سنتے، اور وہ مطلب سارا یہ جیسے میں نے مثال دی کہ بھئی ہمارے بھی گھر میں یہ تھا کہ ہم اپنی ماں سے زیادہ کلوز تھے. ابو جو ہیں وہ صبح جاتے تھے، رات کو واپس آتے تھے. اور وہ ایک یعنی وہ ٹپیکل ایک امیج تھا ابو کا کہ بھی ایک یعنی مطلب ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں غصے میں نہ ہوں یا ڈانٹ نہ دیں یا کچھ ایسا نہ کریں. تو جب یا میں بڑی ہوئی، شادی ہو گئی اور اپنے بچے ہوئے، اور پھر جب میں انگلینڈ آ گئی تو یہاں پہ یہ ہوا کہ اس سے پہلے ذرا ابو کے ساتھ اگین میں وہ کمیونیکیشن گیپ کی بات کریں کہ وہ ابو کے ساتھ وہ جو ڈر تھا وہ صرف وہ گیپ تھا، کمیونیکیشن گیپ تھا. امی کے ساتھ نہیں تھا کیونکہ امی کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کرتے تھے، ابو کے ساتھ نہیں کرتے تھے. جب میں انگلینڈ آئی اور جب فون سے رابطہ شروع ہوا تو پھر فون چونکہ ابو سے زیادہ ہوتا تھا. امی اتنا وہ فون کا، امی کو بڑے فون لے کے دی، امی رکھ دیتی تھی کہیں کچن میں پڑا ہوا تو امی بیڈ روم میں ہیں اور مطلب سارا سارا دن فون ملا رہے ہیں، تو تنگ پڑ کے پھر ابو کو فون کرنا کہ امی سے بات کریں. تو تمہاری امی تو ابو سے کی عادت میری طرح ہے. ایگزیکٹلی ہاں، اور آنٹی سلمہ کی طرح. تو تو ابو سے رابطہ ہوتا تھا کہ فون ملایا ہے، تو پھر وہ نا نامحسوس انداز میں ابو کے ساتھ رابطہ بڑھ گیا کہ بھی روزانہ کی بنیاد میں ابو سے بات ہوتی تھی. جیسے ابھی بھی ہوتی ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے ساتھ کرنا کرتے کرتے کیا ہوا کہ اب یہ سٹیج ہے کہ امی سے بات ہو سکتا ہے ہفتہ پورا نہ ہو لیکن ابو سے روزانہ ہوتی ہے. ہاں اور کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اب امی سے نہیں میں کرتی، میں ابو سے کروں. پر بلکہ فنی لی کہ میں فون کرتی ہوں تو پوچھتی کہ امی سامنے تو نہیں آپ سے کوئی بات کرنی ہے. تو اب کیا ہے کہ اب ابو کے ساتھ وہ وہ جو گیپ تھا اتنا عرصہ شروع سے سمجھتے تھے سارا، تو وہ اب کور ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ کمیونیکیشن شروع ہوئی. تو ہم کمیونیکیٹ ہاں نہیں کرتے، بچوں کو وہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، برابری کی سطح پہ آ کے بیٹھیں، ایک اڈلٹ کی طرح، ایک انڈیویجول کی طرح بات کریں، اپنی بات رکھیں، اعتراض کریں. جیسے میں اب ابو کے ساتھ بات کرتی ہوں تو میں اعتراضات کرتی ہوں کہ نہیں ابو آپ نے وہ بات نہیں ٹھیک کی تھی، یا فلاں سے آپ نے وہ کیا وہ نہیں ٹھیک کیا تھا. اسی طرح جس طرح ابو ہم سے کرتے ہیں. تو اب میں ہاں کوشش کرتی ہوں کہ میرے بچے جو ایک 14 سال کا اور ایک 16 سال کا ہے، کہ ان کو ہم اجازت دیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمیں کہیں کہ بھی یہ غلط ہے، یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، یہ آپ نے صحیح ہاں کیا، اور ہم ان کی بات پہ غور کریں کہ وہ بھی ٹھیک کہہ سکتے ہیں. ہاں یہ نہیں کہ وہ چھوٹے ہیں تو وہ غلط کہہ ہاں رہے ہیں، وہ غلط ہی ہیں، وہ بھی ٹھیک کہہ سکتے ہیں. اور اکثر اوقات وہ ٹھیک ہوتے ہیں.
لیکن ایک بات میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کیونکہ تم نے برابری کی بات کی ہے کہ میرا خیال ہے برابری نہ صرف یہ کہ بچوں سے برابری ضروری ہے، کیونکہ آئی تھنک ہمارا جو پرانی سوسائٹی تھی اس میں یہ کہ بچوں کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے یا اتنے، اور جس کی وجہ سے کافی مسائل آتے ہیں. لیکن نہ صرف یہ کہ ہمیں بچوں کو انسان سمجھنے کی ضرورت ہے، انہیں بالکل ان کی بھی احترام کرنے کی ضرورت ہے، ان کی جو وشز ہیں ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، لیکن ماں اور باپ میں کے رول میں بھی برابری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ایک ہی کام کریں، ایک ہی کیونکہ کام ظاہر کریں، ہے ہاں، جب ایک خصوصاً ان گھروں میں جن میں ایک فرد جو ہے وہ کام کر رہا ہے تو دوسرے نے گھر کا کام زیادہ بالکل، کرنا ہے. بالکل، لیکن اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایکول لوڈ ہو، ہاں، لوڈ ڈیوائڈڈ جو ہے نا، وہ جس طریقے سے بھی آپ کی فیملی نے کرنا ہے ایک طرح سے ہی ہو، تاکہ وہ پھر ریلیشن شپس میں تناؤ نہیں آتا. ایگزیکٹلی، ریلیشن شپس میں تناؤ نہیں آتا. اور اس میں ایک اور چیز امپورٹنٹ اس وجہ سے بھی ہے کہ اگین بچوں کی اگر ہم بات کریں تو بچے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اور بچے یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک پیرنٹ پہ بوجھ زیادہ ہے اور دوسرے پہ کم ہے، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں بچوں کی ہمدردیاں جو ہیں وہ شفٹ کرتی ہیں کہ بھائی وہ دیکھ رہے ہوتے بالکل ہیں کہ بھئی کون سا پیرنٹ ہے وہ زیادہ انپٹ دے رہا ہے اور کون سا پیرنٹ ہے وہ کم انپٹ دے رہا ہے. تو وہ الٹیمیٹلی جب وہ پھر ان کی ہمدردی وہ شفٹ کریں گی، اور جب وہ کریں گی تو پھر دوسرا جو پیرنٹ ہے اس کو وہ ڈسٹینس جو ہے وہ نظر آئے گا اپنے بچوں کے ساتھ، جس کو پھر ہم گیپ کا نام دیتے ہیں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بعض اوقات جن کو ہم دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے، جن کو ہم امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے، لیکن وہ اہم ہوتی ہیں. شاید وہ ڈائریکٹلی اس چیز کے لیے، یعنی جو ہم یہ ورک لوڈ کی بات کر رہے ہیں، شاید وہ آپ کے بچوں کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن پہ آپ کو لگے کہ اثر انداز نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ کرتی ہیں کیونکہ بچے آبزرو کر رہے ہیں، وہ اس فیملی کا حصہ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کا انپٹ زیادہ ہے ہاں کس کا ہاں نہیں ہے. تو یہ چیزیں چھوٹی ہاں چھوٹی جو ہیں وہ میرا خیال ہے یہ بھی بلڈ اپ ہوتی ہیں. آج کی جو ڈسکشن تھی اس کو ہم سم اپ کرتے ہیں. اب میرا جو ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے شمع کہ جو ایک ہم نے ایک پیٹ لائن بنائی ہوئی ہے، اور ہر جنریشن کے لوگوں نے بنائی ہوتی ہے کہ بھئی ہمارا دور اچھا تھا، اب یہ جو دور آیا ہے یہ برا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو چھوڑ ہی دینا چاہیے، کیونکہ ہر دور اپنے آپ میں اچھا تھا. ہمارا دور ہمارے لیے اچھا تھا. یہ جو دور ہے، یہ جو نئی نسل ہے جو اس دور میں پیدا ہوئی ہے، پل بڑھ رہی ہے، یہ ان کے لیے اچھا ہے. اور ہم سے پہلے جو بالکل دور تھا وہ ہم سے پہلے لوگوں کے لیے اچھا تھا. تو کوئی بھی دور برا نہیں ہوتا. بیسکلی ہمیں برا اس وجہ سے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کمیاں، وہ خامیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں. جب وہ کمیاں اور خامیاں ہم پوری نہیں کر پاتے تو ہم ایگزیکٹلی جو تم ابھی بات کری تھی بلیم کرنے کی، تو ہم وقت کو اور دور کو اور معاشرے کو شاید یعنی کلیکٹیولی وہ ہم برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یا اپنی اولاد کو فور دیٹ میٹر، جس طرح ہم بات کریں جنریشن گیپ کی ہم بات کریں تو ہم ان کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھی وہ بات نہیں سن رہے. تو اصل میں جب اس طرح کی کوئی فیلنگ آپ کو آ رہی ہو یا آپ کو کچھ اس طرح کا محسوس ہو رہا ہو، تو اس وقت میرے خیال ہے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ کیا کمی رہ گئی ہے جس کو آپ نے وہ جو گیپ جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے، کہیں وہ گیپ آپ کی وجہ سے تو نہیں ہے، کہیں وہ 2 قدم آپ نے تو نہیں آگے بڑھانے اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے. موسٹ آف دا ٹائم مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ شاید ہمیں ہی 2 قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو اگلی نسل ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. کیونکہ کیا ہو رہا ہے کہ وقت آگے بڑھ رہا ہے نا، وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم رک گئے ہوئے ہیں. ہمیں شاید اگر وہ 2 بالکل قدم چلے تو ہمیں 4 قدم چلنا ہے ان کے ساتھ، قدم سے قدم ملانے کے لیے، وہ گیپ ختم کرنے کے لیے. تو جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ رسپانسبلٹی مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو پچھلے والے ہیں ان پہ ذرا سی زیادہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اگین وہی بات کہ اگلے والے 2 قدم چل رہے ہیں تو ہم نے 4 قدم چلنے ہیں، ہماری ایفرٹ تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے. تو ہم وہ 4 کی بجائے ہم 1 بھی نہیں بالکل اٹھاتے، فاصلہ زیادہ ہوتا ہے اور ہم بلیم کرتے ہاں ہیں. تو وقت کو بلیم کرنا بند کیجیے، ذمہ داری اون کیجیے، اور بچوں کو دوست بنا کے چلیے. اور والدین جو ہیں ان کے بھی جو ان کی زندگی کے مسائل تھے ان کو سمجھیے کہ انہوں نے اپنے وقت میں اپنے بہترین فیصلے اپنے لحاظ سے کیے ہوں گے، اور ہم نے اپنے لحاظ سے کیے ہیں. اور اب وقت ہے کہ بچے اپنے لحاظ سے کریں، ہم ان کو اجازت دیں کہ وہ اپنے لحاظ سے اچھے فیصلے کریں. شمع، تمہارا اس پہ کیا کہنا ہے؟ بالکل اتفاق کرتی ہوں اس سے کہ
पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है. और जनरेशन गैप को ब्लेम करना, आई थिंक ऑफन वी ब्लेम दैट फॉर पर्सनल फेलियर्स. तो अक्सर जो आपको जनरेशन गैप लग रहा है शायद वो कम्युनिकेशन की कमी है. हाँ, बिल्कुल. इस नोट पे शमा इजाज़त लेते हैं. अच्छी मेरा ख़्याल है अल्लाह गुफ्तगू हाफिज़. रही और हम इंशाल्लाह अगेन जल्द ही किसी और अच्छे टॉपिक पे आएँगे. मैं आप लोगों से जो सुन रहे हैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि हमें टॉपिक्स सजेस्ट कीजिए कि आप किस मौज़ू पे हमें बात करते हुए सुनना चाहते हैं या आपको लगता है कि हमें इस मौज़ू पे बात करनी चाहिए, तो हमें ज़रूर बताइए. कमेंट सेक्शन में आके हमें बताइए कि हम इस मौज़ू पे बात करें. और फीडबैक ज़रूर दीजिए. हमारी पिछली वीडियो पे शम्मा हमें बहुत अच्छी फीडबैक आई पेन परसेप्शंस पे. बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए पर्सनली भी. कुछ लोगों ने भी ऐसे थे कि मैं आई वाज़न्ट रियली एक्सपेक्टिंग, और मैं बड़ा एक प्लेजेंट वो सरप्राइज़ था मेरे लिए कि भई लोगों ने कहा कि हमने बहुत सीखा है और बड़ा एक डिफरेंट मौज़ू था. तो मैं उन सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने वक़्त निकाला, गुफ्तगू सुनी, उस पे कमेंट किया, फीडबैक दिया. बहुत अच्छा लगा. उम्मीद करती हूँ कि आज की गुफ्तगू भी आपको अच्छी लगी होगी. उस पे भी हमें ज़रूर फीडबैक दीजिए. हम भी सीख रहे हैं. अपने ये छोटे-छोटे जो स्टेप्स हैं हम ले रहे हैं उनके ज़रिए, और आपकी फीडबैक हमें मज़ीद मज़बूत बनाती है. तो अगर आपको गुफ्तगू पसंद आ रही है, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. आज की इस गुफ्तगू से हमें इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ. अल्लाह हाफ़िज़.